बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में फाइनल टर्म जोन से इसके गेस्ट पेपर करेंगे। क्लास जोन सी है वो है 8 और सब्जेक्ट जोन से है वो है उर्दू। यानी कि उर्दू के फाइनल टर्म के जोन से गेस्ट पेपर हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल पेपर जोन से है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें 48 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 52 मार्क्स की सब्जेक्टिव। सबसे पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव यानी कि समरूदी जोन सी है इसके गेस्ट पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसके गेस्ट पेपर का सवाल नंबर 1 है, फ़ेल मारूफ पर मुश्तमिल जुमला है, तो इसका आंसर आएगा बी वाला, ज़ुबैर ने ख़त लिखा। अब इससे नेक्स्ट वाला सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ अकबर की जमा उल जमा के इस्तेमाल वाला जुमला है, इसका आंसर आएगा ये डी वाला, इस महफिल में अकाबरीन की शिरकत ज़रूरी है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मुहावरा 3 हरफ भेजना के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, इसका आंसर आएगा ए वाला, गुस्से में आकर मैंने इसे 3 हरफ भेज दिए। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिफ्त के इस्तेमाल वाला जुमला है, इसका आंसर आएगा ये सी वाला, अहमद एक ज़हीन लड़का है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ज़र्फ़ ज़मा के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला, इस सदी के आगाज़ पर टेक्नोलॉजी में इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जमा के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला, अहमद फ़ौज में जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आंसर है फ़ेल और फ़ाइल के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है, इसका आंसर आएगा ये बी वाला, अब्बू सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आंसर है मसदर सजाना से इसमें हासिल मसदर पर मुश्तमिल जुमला है, इसका आंसर आएगा सी वाला, फूलों की सजावट से घर खिल उठता है। क्वेश्चन नंबर 9 मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है, इसका आंसर आएगा ये ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर आएगा ए वाला, माँ ने सहन में झाड़ू लगा दी। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेज़ी अल्फाज जैसे फ़ोटो, स्कूल, गेट जो उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं कवायद की रूह से हैं, इसका आंसर आएगा ए वाला, मुज़क्कर। क्वेश्चन नंबर 12, फ़ेल माजी शकिया वाला जुमला है, इसका आंसर आएगा ये डी वाला, शायद वो स्कूल गया हो। क्वेश्चन नंबर 13, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोए तूर की। इस शेर में तलमिया है, इसका आंसर आएगा सी वाला, कोए तूर। क्वेश्चन नंबर 14, मुतलाज़म अल्फाज वाले जुमले की निशानदेही करें, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, हमने चिड़ियाघर में जानवर और परिंदे देखे। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें सिफ्त संजीदा से बनने वाला इस्म है, इसका आंसर आएगा बी वाला, संजीदगी। क्वेश्चन नंबर 16, उमर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उस पर आवाज़ें क्यों कसते हो, आवाज़ें कसना के दुरुस्त मफ़हूम की निशानदेही करें, इसका आंसर आएगा सी वाला, तंज करना। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लहक्का खाना से बनने वाली दुरुस्त फहरिस्त की निशानदेही करें, इसका आंसर आएगा ये डी वाला, अहले खाना, बावर्ची खाना, दुआ खाना। क्वेश्चन नंबर 18, हर्फ तहसीन के इस्तेमाल होने वाले दुरुस्त जुमले हैं, इसका आंसर आएगा ए वाला, वाह क्या ज़बरदस्त शेर है। क्वेश्चन नंबर 19, मुतशाबा अल्फाज बिल्लिहाज आवाज़ की निशानदेही करें, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अराब के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ है, इसका आंसर आएगा ये ए वाला, मईशत। क्वेश्चन नंबर 21, सावन के महीने में आसमान पर बादल रुई के गालों की तरह उड़ रहे थे, बिजली की गर्ज चमक मुस्कुराती हुई मालूम हो रही थी, इस जुमले में मंजिल बयान है, इसका आंसर आएगा डी वाला, मौसम बरसात का। क्वेश्चन नंबर 22, सूरज धुंधला चुका, परिंदे छुप गए, दिन में नीम तरीकी का समा है, ये मंजिल है, इसका आंसर आएगा ए वाला, मौसम बरसात। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 जिसका आंसर आएगा बी वाला, नेक्स्ट है 24 जिसका आंसर आएगा सी वाला, सितारे। क्वेश्चन नंबर 25, एक डॉक्टर को माशरे में मरीजों की सेहत का मुहाफ़िज़ समझा जाता है, कौन सा अमल एक गैर जिम्मेदार डॉक्टर की निशानदेही करता है, इसका आंसर आएगा सी वाला, लापरवाही बरतना। क्वेश्चन नंबर 26, आपके सामने गाड़ी से टकराकर मोटरसाइकिल सवार गिर पड़े, ऐसी सूरत हाल में आपका रद्द-ए-अमल होगा, इसका आंसर आएगा सी वाला, जल्दी से इन्हें उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, आपके सामने सड़क पर दो मोटरसाइकिल सवार तेज़ी से जा रहे हैं और उनका हादसा हो जाता है, आप ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे, इसका आंसर आएगा डी वाला, फ़ौरन अस्पताल पहुंच जाएंगे। अब इससे नेक्स्ट है, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि मैं पैराग्राफ रीड करता हूँ। हकीम मोहम्मद सई ने तिब के शोबे में ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी, आपने तिब के मौज़ूआत पर 200 से ज़ायद किताबें लिखी, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि आपने मज़हब माशरती अलूम पर भी कुतब तहरीर की। आपके लिए
لکھے ہوئے سفر نامے بھی ادبی شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکیم محمد سعید صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے۔ انہوں نے گورنر رہتے ہوئے نہ کبھی تنخواہ لی اور نہ ہی کبھی سرکاری گاڑی میں سفر کیا۔ ان کی خدمات کے صلے میں حکومت نے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ اب یہ پیراگراف جو ان سے ریڈ کی ہے، اب اس پیراگراف سے ریلیٹڈ نیچے MCQs ہیں، ان کے آنسر کرنے ہیں۔ حکیم محمد سعید کو عطا کیا گیا، تو بھی یہ پڑا ہے ستارہ امتیاز، تو اس کا آنسر آئے گا بی والا ستارہ امتیاز۔ اب بھارت کا مرکزی خیال ہے، تو اس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا حکیم محمد سعید کی طبی خدمات۔ کویسچن نمبر 30، لفظ طب سے مراد ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا علاج۔ کویسچن نمبر 31، حکیم محمد سعید میں جذبہ کار فرما تھا، اس کا آنسر آئے گا سی والا جذبہ خدمت خلق۔ 32، حکیم محمد سعید نے کس موضوع پر 200 سے زائد کتب تحریر کی؟ تو بھی یہ دیکھیں طب کے موضوعات پر، تو اس کا آنسر آئے گا بی والا طب پر۔ اب اس سے نیکسٹ جو سے ہے فعل مجہول کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا کھانا کھایا گیا۔ کویسچن نمبر 2، لفظ طرف کی جمع الجمع کے استعمال والا جملہ ہے، تو اس کا آنسر آئے گا اے والا پارک کے اطراف میں خوبصورت درخت ہیں۔ کویسچن نمبر 3، راشد کو بغیر کسی محنت کے اچھی نوکری مل گئی، بس یوں سمجھو، اس کا آنسر آئے گا سی والا بلی کے باگو چینکا ٹوٹا۔ کویسچن نمبر 4، اس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا صفت ذاتی۔ کویسچن نمبر 5، اس میں سود کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا یہ سی والا جنگل میں ہوا کی سائیں سائیں سے خوف آ رہا ہے۔ کویسچن نمبر 6، اس میں جمع کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا احمد فوج میں جانا چاہتا ہے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 7، فعل اور فاعل کے استعمال والا درست جملہ ہے، تو اس کا آنسر آئے گا یہ بی والا۔ کویسچن نمبر 8 جو ان سے ہے، اس کا آنسر آئے گا سی۔ کویسچن نمبر 9، متضاد الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا یہ اے والا۔ کویسچن نمبر 10 جو ان سے ہے، اس کا آنسر آئے گا یہ بی والا، یہ میز پرانی ہو چکی ہے۔ کویسچن نمبر 11، تمام پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کے نام بولے جاتے ہیں، اس کا آنسر آئے گا اے والا واحد۔ کویسچن نمبر 12 جو ان سے ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا تم کتاب لکھو۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 13، جس کا آنسر آئے گا بی والا ابن مریم۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 14، لفظ باغ کے گروہی الفاظ ہیں، اس کا آنسر آئے گا اے والا پودے، درخت، پھول۔ اب اس سے نیکسٹ 15 والا جو ہے سادہ سے بننے والے درست لفظ کی نشاندہی کریں، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا سادگی۔ کویسچن نمبر 16، دکھ اٹھانا محاورے کا جملے میں درست استعمال ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا فلسطین کے مسلمان بہت دکھ اٹھا رہے ہیں۔ 17 والا جو ان سے اس کا آنسر آئے گا یہ سی والا نقطہ دان۔ 18 والا جو ان سے ہے، اس کا آنسر آئے گا یہ اے والا واہ کیا زبردست شعر ہے۔ نیکسٹ ہے 19، جس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا۔ کویسچن نمبر 20، لفظ متحرات کا درست اعراب والا طور منتخب کرے، تو اس کا آنسر آئے گا یہ اے والا۔ نیکسٹ ہے 21، ہمیں عام طور پر کوسے خزاں یعنی کہ دنک کا نظارہ ہوتا ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا بارش کے بعد۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 22، جس کا آنسر آئے گا سی والا باغ کا۔ 23، اس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا حروف تہجی کے لحاظ سے۔ 24 جو ان سے ہے، اس کا آنسر آئے گا یہ سی والا ستارے۔ نیکسٹ ہے 25، جس کا آنسر آئے گا ڈی والا ایمانداری اور انصاف پسندی۔ 26، اسکول سے واپسی پر آپ کی نظر ایک گاڑی پر پڑی جہاں آگ لگی ہوئی تھی، اس صورتحال میں آپ کا رویہ ہوگا، اس کا آنسر آئے گا یہ بی والا فائر بریگیڈ کو بلائیں گے۔ 27، جس کا آنسر آئے گا اے والا اسے معاف کر دیں گے۔ نیکسٹ ہے یہ پیراگراف اب آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک ریڈ کرنا ہے، پھر اس پیراگراف سے ریلیٹڈ نیچے MCQs ہیں کہ چغل خور کی چغل خوری کے نتیجے میں چغل خور کو کیا احساس ہوا، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا تنہائی کا۔ 29، گاؤں کے لوگوں نے چغل خور کی چغل خوری کے بعد کیا فیصلہ کیا، تو اس کا آنسر آئے گا بی والا اس سے دور رہنا۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 30، چغل خور نے اپنی چغل خوری کے بعد کیا سمجھا، اس کا آنسر آئے گا اے والا دوستی کی اہمیت۔ 31، چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا آنسر آئے گا بی والا اس کی دوستی کمزور ہونا۔ چغل خور نے آخرکار کیا عہد کیا، اس کا آنسر آئے گا سی والا سچی دوستی کے احترام کرنے کا۔ اب اس سے نیکسٹ جون سے اس کا سبجیکٹیو پارٹ یعنی کہ اس سے انشائیہ جون سے وہ کرتے ہیں، جس کا ایک کویسچن یہ ہو سکتا ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں، کہ آپ کو اشعار دی جائیں گے، آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے،
پھر وہ اشعار جو سے ہے ان کی نظم جو سی ان کا نام لکھنا ہے، اور اس کا جو شاعر ہے اس کا بھی نام لکھنا ہے۔ جیسے کہ یہ ہے: وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ اشعار ہے، ان کی تشریح جو سی ہے یہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ اشعار شاعر کی انسانی ہمدردی اور اللہ سے دعا کی عکاسی کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر اپنی زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے اور درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرے۔ یہ ایک عظیم انسانی قدر ہے جس میں شاعر معاشرے کے کمزور طبقے کے ساتھ ہمدردی اور ان کی حمایت کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ پھر دوسرا شعر جو ان سے اس کی تشریح میں لکھا ہے: شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اسے برائی سے بچائے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ شاعر اپنی زندگی کو اخلاقی اور نیک اعمال سے بھرپور بنانا چاہتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ اشعار ایک نیک زندگی گزارنے کی خواہش اور انسانی خدمت کی ضرورت کو واضح کرتا ہے۔ یہ اس کی تشریح اب آپ نے بک سے دیکھنے ہے کہ یہ جون سے اشعار ہیں کس نظم سے ہیں، اس نظم کا جون سا نام وہ بھی لکھنا ہے۔ پھر اس نظم کا جون سا رائٹر ہے، جو شاعر ہے، وہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ کویشچن 1 اس طرح کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی اشعار اس طرح کے ہو سکتے ہیں، یہ میں نے ایک آپ کو اگزامپل دی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کہ ایک مضمون آ سکتا ہے جو کہ دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، اس عنوان پر اس موضوع پر مضمون تحریر کرنا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ مضمون ہے تو آپ وہاں سے دیکھ لیں، نہیں تو یہ مضمون لکھا ہے: دیہی اور شہری زندگی میں کئی لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے، جس میں طرز زندگی، سہولیات، ماحول اور معاشرتی رویے شامل ہے۔ درج ذیل نکات میں ان دونوں طرز زندگی کا موازنہ کیا گیا ہے۔ پہلا جو عنصر ہے وہ ہے طرز زندگی۔ تو طرز زندگی کے لحاظ سے یہ 2 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ جو سیکنڈ والا پوائنٹ ہے وہ ہے سہولیات۔ سہولیات کے لحاظ سے ایک پوائنٹ یہ لکھا ہوا ہے اور ایک پوائنٹ یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس سے نیکسٹ جو عنصر ہے تیسرا پوائنٹ وہ ہے ماحول۔ ماحول بھی چینج ہوتا ہے شہروں کا اور گاؤں کا، اس کے بھی یہ 2 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی یہ مضمون کیا ہوا ہے تو آپ وہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے سماجی تعلقات، اس کے لیے ایک یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے اور ایک یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے معاشی مواقع، تو اس کے 2 پوائنٹ ہیں، ایک یہ والا ہے اور دوسرا یہ والا پوائنٹ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ اب اس سے نیکسٹ جو ہے 6 والا پوائنٹ ہے وہ ہے تفریح ذرائع، یعنی کہ سیر کرنے کے ذرائع، تو اس کا ایک یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے اور ایک یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے۔ پھر لاسٹ پہ ہے نتیجہ۔ یہ نتیجہ جو سے ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، تو یہاں پر یہ مضمون جو سے ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ جو سے ہے عیدین۔ عیدین کے موضوع پر جو سے ہے مضمون یہ بھی آ سکتا ہے، تو اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ لکھا ہوا ہے: پہلے ہے تمہید، اس کے بعد عید الفطر، تمہید لکھی آپ نے، اس کے بعد عید الفطر جو سے ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ جو سی ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ پھر اس سے نیکسٹ جو سے ہے عیدین کی اہمیت، جو کہ یہاں تک ہے۔ پھر اس کے بعد اس موضوع، اس کا نتیجہ جو سے ہے مضمون کا وہ لکھا ہوا ہے یہاں تک، یہ تھا مضمون۔ اب اس سے نیکسٹ ہے قائد اعظم کی شخصیت پر ایک جامعہ مضمون لکھے۔ تیسرا مضمون ہے قائد اعظم جو سے ہے ان کی شخصیت پر مضمون لکھنا ہے، تو اس کا آنسر آئے گا یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ تمہید ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد تعلیم اور عملی زندگی، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور اس کو پھر اس کے نیچے لکھنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ پھر اس سے نیکسٹ ہے سیاسی جدوجہد۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے سیاسی جدوجہد، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس سے نیکسٹ ہے بطور گورنر جنرل، جو کہ آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک، اور لاسٹ پہ ہے نتیجہ۔ اب اس سے نیکسٹ ہے درختوں کے بچاؤ کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے۔ اب وہ مکالمہ جون سا ہے، ایک یہ ہے درختوں کے بچاؤ کے موضوع پر، تو یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ ہے درختوں کے بچاؤ پر دو دوستوں کے درمیان مکالمہ، جو کہ علی اور احمد کے درمیان ہے، یہاں سے لے کر یہ سارا مکالمہ ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ یہاں تک جون سا ہے یہ مکالمہ ہے کمپلیٹ، آپ کے سامنے ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ورزش کی اہمیت پر جون سے ہے وہ مکالمہ لکھنا ہے۔ تو اس کا مکالمہ یہ ہے: ڈاکٹر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مریض: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں ٹھیک ہوں لیکن تھکاوٹ اور جسم میں درد کی شکایت ہے۔ اسی طرح پھر ڈاکٹر اور مریض، پھر ڈاکٹر اور مریض، اس کے درمیان جون سے ہے یہ سارا مکالمہ لکھا ہوا ہے۔
اور اس سے نیکسٹ جو ہے باقی یہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر اور مریض، ڈاکٹر مریض ڈاکٹر، یہاں تک جو ہے یہ مکالمہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اسکول میں منعقد ہونے والے تقریب تقسیم انعامات کی رداد جو سی ہے، اب آپ نے رداد لکھنی ہے، اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اور ٹاپک کیا ہے؟ اسکول میں منعقد ہونے والے تقریب تقسیم انعامات، تو اس کا آنسر جو ہے یہ ہے۔ گزشتہ اتوار کو ہمارے اسکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے طلبہ اور اساتذہ کی جانب سے بھرپور تیاری کی گئی۔ یہ ساری رداد ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اگر آپ نے پہلے کی ہوئی ہے اور آپ اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں تو آپ چاہے وہ کر لیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے آپ نے کسی تاریخی مقام کی سیر کی، اس سیر کی جو سی رداد اپنے الفاظ میں لکھنی ہے کہ ساری جو سیر ہے نا اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو اس کا آنسر جو سے یہ ہے، ہمارے اسکول کی جانب سے مقبرہ جہانگیر کی سیر کا اہتمام کیا گیا، جس کا انتظار ہم سب کو بے چینی سے تھا۔ یہ سارا آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہے رداد کسی تاریخی مقام کی سیر کی۔ اب اس سے نیکسٹ جو ہے درج ذیل نظم پارہ کو غور سے سنیں اور پوچھے جانے والے سوالات کے زبانی جوابات دیں کہ آپ کو کوئی نظم یا کوئی نثر جو ہے کوئی پیراگراف وہ آپ کو سنایا جائے گا، آپ نے غور سے سننا ہے۔ پھر اس پیراگراف سے ریلیٹڈ آپ سے کویسچن پوچھے جائیں گے کہ آپ نے وہ پیراگراف وہ نظم اور نثر اچھی سنی ہے یا نہیں، اسے ریلیٹڈ کویسچن پوچھتے ہیں کہ آپ نے جواب دینے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر یہ ایک پیراگراف ہے، پاکستان میں 60 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ آپ کو سنائی جائے گی، اور ان سب زبانوں میں اردو کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہے۔ آبادی کا صرف 8% حصہ ہی اسے بنیادی زبان کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دوسری سرکاری زبان انگریزی ہے جو حکومت اور قانونی امور کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ان دونوں زبانوں کے علاوہ عربی کو اسلام کی تعلیم میں ایک اہم زبان کا درجہ عطا کیا گیا۔ ان کے علاوہ پاکستان کی سب سے عام زبان پنجابی ہے۔ یہ زبان زیادہ تر پنجاب کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ دوسری زبانوں میں سندھی شامل ہے جو زیادہ تر سندھ میں بولی جاتی ہے۔ سرائکی زبان جو زیادہ تر جنوبی پنجاب میں بولی جاتی ہے۔ بلوچستان میں زیادہ تر بلوچی بولی جاتی ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں سے ہر ایک میں صوبائی زبان موجود ہے جسے قومی قانون نے تسلیم نہیں کیا۔ اب یہ پیراگراف جب آپ کو سنائیں گے پھر اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہوگا، جیسے کہ پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، تو یہ دیکھیں سٹارٹ میں آپ نے سنا ہوگا 60، تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے پاکستان میں 60 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سرائکی زبان زیادہ تر بولی جاتی ہے، تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سرائکی زبان زیادہ تر جنوبی پنجاب میں بولی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے جنوبی پنجاب میں۔ پاکستان کے صوبوں میں کون سی زبان موجود ہے، تو یہ ہے پاکستان کے ہر صوبے میں ایک مخصوص زبان موجود ہے، جیسے پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی، خیبر پختونخوا میں پشتو، بلوچستان میں بلوچی اور جنوبی پنجاب میں سرائکی۔ یہ ہے اس کا جواب۔ پھر اس سے ریلیٹڈ یہ بھی کویسچن ہے اردو کتنے فیصد حصے میں بولی جاتی ہے، تو ابھی جب آپ نے یہ پیراگراف سنا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے 8% حصہ اسے بنیادی زبان کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو اس کا آنسر آئے گا اردو زبان آبادی کے صرف 8% حصے میں بنیادی زبان کے طور پر بولی جاتی ہے۔ اردو زبان کو کون سا درجہ حاصل ہے، تو اس کا آنسر آئے گا یہ والا، اردو زبان کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ حاصل ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے دوسری سرکاری زبان کون سی ہے، تو یہ ہے پاکستان کی دوسری سرکاری زبان انگریزی ہے۔ پھر آپ کو میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پر یہ پیراگراف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ آپ کو سنایا جائے گا، آپ نے یہ سننا ہے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے صحت کیسے بہتر ہوتی ہے، تو اس کا آنسر آئے گا کھیل سے۔ ہاکی کی اقسام بتائیں، ہاکی کی 2 اقسام ہے۔ ہاکی کی پہلی قسم کون سی ہے، ہاکی کی پہلی قسم ہاکی یا فیلڈ ہاکی ہے۔ اب اس سے ہمارا قومی کھیل کون سا ہے، تو ہاکی۔ دنیا کا مقبول ترین کھیل فٹ بال۔ ہاکی سے ملتا جلتا کھیل کہاں کھیلا جاتا ہے، مصر اور ایران میں۔ اب اس سے نیکسٹ آپ کو میں نے بتایا تھا نظم بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ نظم ہو سکتی ہے کوئی، تفریق رنگ و نسل مٹاتے چلے چلو، انسانیت کی شان دکھاتے چلے چلو، آگے بڑھو رکو نہ کسی راہ گزار پر، ہر دم سفر کا لطف اٹھاتے چلے چلو، مایوسیوں میں چھیڑو دو نغمے امید کے، تاریکیوں میں جوت جگاتے چلے پھرو، جگاتے چلے چلو۔ اب اس سے ریلیٹڈ کویسچن ان اشعار کا ردیف بتائیں، تو یہ دیکھیں چلے چلو چلے چلو چلے چلو، یہ جون سے ہے ان اشعار کے ردیف ہیں چلے چلو، سوری فرسٹ والا کویسچن جون سے اس کا جواب تھا یہ۔ سیکنڈ آگے بڑھو رکو نہ کسی راہ گزار پر، اس کا مفہوم بتائیں،
تو اس کا جواب جو سا ہے وہ یہ ہے، اس مصرے کا مفہوم ہے اپنی منزل کی طرف گامزن رہو۔ ان اشعار کا مرکزی خیال، تو اس کا جواب جو سا ہے یہ تیسرا ہے، اپنی منزل پر نگاہ رکھو، ہر قسم کے تفریقات ختم کر کے انسانیت کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہو۔ پھر اس سے ریلیٹڈ کویسچن، جوت جگانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آئے گا یہ والا، جوت جگانے سے مراد ہے امید پیدا کرنا۔ مایوسیوں میں چہرہ دونگی میں امید کا مفہوم بتائیں، تو اس کا آنسر آئے گا یہ والا، مایوسیوں میں امید کی کرن پیدا کرو۔ پھر تفریح سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے اختلافات، امتیازات، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ در ذہن سر پر درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا، آپ نے اس کو دھیان سے، اچھے تلفظ سے اور روانی سے پڑھنا ہے۔ وہ پیراگراف کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کو ریڈنگ کرنی آنی چاہیے، ریڈنگ آپ کو آتی ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ پیراگراف ہے جولائی اور اگست میں، ابھی موسم گرما جوبن پر ہی ہوتا ہے کہ مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادلوں کے ٹکڑے تیرنے لگتے ہیں، اور پھر شان خداوندی سے یہ بادل کے ٹکڑے کالی گٹاؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ جو پیراگراف آپ کو دیا جائے گا، وہ پیراگراف کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اور یہاں پر اردو کے گیسٹ پیپر کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔